बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। प्रोफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का पैनामा के हवाले से चौंका देने वाले फैसले का इंदिया। पैनामा केस में ऐसा फैसला देंगे जो कि सदियों तक याद रखा जाएगा। पैनामा केस बेंच के अहम रुकन जस्टिस एजाज अफजल के ऑरेंज ट्रेन केस की समाअत के दौरान पैनामा केस के फैसले के बारे निमाक से कौम को नई उम्मीद बन चुकी है। क्या शरीफ खानदान पैनामा केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जद में आने वाला है? डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ बात करेंगे के इलेक्ट्रिक से मुतालिक। कराची के अवाम की जेबों पर 65 अरब के डाके को विफाकी हुकूमत ने जायज करार दे दिया। वजारत पानी और बिजली ने के इलेक्ट्रिक पर संगीन इल्जामात आयद किए थे कि के इलेक्ट्रिक ने कराची की अवाम से 65 अरब रुपए के जायद बिल वसूल किए, मगर 65 अरब रुपए के जायद बिल्स की वसूली को नेपरा ने पुरस्कार हालात में जायज करार दे दिया है। इस स्कैंडल से मुताल्लिक जो चौंका देने वाली कहानी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। किस तरह से विफाकी हुकूमत का एक इदारा के इलेक्ट्रिक को लूटने का जिम्मेदार जबकि दूसरे ने इसे क्लीन चिट दे दी है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की बात करेंगे कि नारे सादगी के मगर अखराजात बेहद शाहाना। पंजाब असम्बली की तज़ीन और आयश के लिए बर्मा से महंगी तरीन लकड़ी दरामद। परवेज इलाही के दौर में खरीदी जाने वाली लग्जरी गाड़ी जाने के दहाने खोल दिए गए। पिछले 15 साल से पीटीवी की जानिब से फनकारों, मौसीकारों और लिखारियों का भी इस्तेहसाल जारी है। गरीब फनकार कसम पुरसी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। पीटीवी ने अब तक कितने फनकारों, मौसीकारों और लिखारियों के कितने पैसे अदा करने हैं, इसकी भी अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कुछ बात करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में होने वाले लिटरेरी कार्निवल के आगाज से मुताल्लिक। इस यूनिवर्सिटी ने अदब की खिदमत के लिए नई रवायात का आगाज भी किया है। अदब दोस्ती किसके लिए कैसा पैगाम है, कितना अच्छा साबित होगा, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन आमिर साहब, सबसे पहले ऑरेंज ट्रेन केस से मुतालिक आज बात हो रही थी तो एजाज अफजल साहब ने बड़े खूबसूरत रिमार्क्स और चौंका देने वाले फैसले की जानिब बेंदिया दिया। क्या समझते हैं, पाकिस्तानी तारीख बदलने जा रही है? जी, जस्टिस एजाज अफजल साहब क्योंकि पैनामा केस के जो 5 मेंबर बेंच है उसके मेंबर हैं और उनका ये बयान कि पैनामा केस का ऐसा फैसला देंगे जो सदियों तक याद रखा जाएगा, ये अब जो टीवी पे चल रहे थे सारा दिन स्क्रॉल, तो वो उसको बड़ा सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, मगर जो लोग इसको रेगुलरली जाके देखते रहे हैं तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आता है। और ये भी समझ आती है कि अदालत ने जो इतना टाइम ले रही है और लोगों में बड़ी बेचैनी ज़ाहिर है फैल रही है, हर एक सारी हुकूमत रुकी हुई है, सियासत रुकी हुई है और लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अगले इलेक्शन का भी और शायद मुस्तकबिल का भी फैसला इस केस ने करना है, ये केस ने। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में, उस तनाजुर में देखा जाए तो उनका ये बयान समझ आ जाता है कि आम आदमी के लिए ये केस सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ को फांसी लगनी, यानी फांसी इन अ मेटाफोरिकल सियासी फांसी की बात कर रहा हूँ कि उनको इसमें फारिग किया जाएगा कि नवाज शरीफ को। आम आदमी सिर्फ इस तनाजुर में देख रहा है, अदालत इस तनाजुर में नहीं देख रही, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का वो बड़ा फैसला है कि आज तक कोई इतना बड़ा फैसला इतनी मीडिया की ग्लेयर में आम आदमी के सामने जो हुआ है कि उनको सिर्फ नवाज शरीफ का फैसला नहीं करना, उनको पूरे सिस्टम का फैसला करना है, उनको पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। क्योंकि इस केस के अंदर जो चीज़ें आश्कार हुई हैं, जो सामने आई हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त जो एक निज़ाम है वो बिल्कुल नंगा होकर सामने आ गया कि वो बिल्कुल जो है ना जंग आलूद हो चुका है, बेकार हो चुका है। तो अदालत पे ये सारा वजन आ गया है कि वो ना सिर्फ के नवाज शरीफ साहब को तो फैसला करेंगे मगर पूरे निज़ाम का भी देंगे। क्योंकि इसके अंदर क्या था, पैनामा है क्या, पैनामा के अंदर ये सामने आई बात कि जनाब नैब बिल्कुल काम नहीं कर रही है, उन्होंने 20-20 साल से 15-15 साल से बैठे हुए हैं और वो जो पावरफुल आदमी आता है उसकी वो तफ्तीश नहीं करते। हुदैबिया के केस के अंदर मैं नहीं बेचारे जजों पे आ रहा था कि हेल्पलेसनेस नजर आ रही थी कि वो कह रहे हैं कि जनाब इसकी सिर्फ तफ्तीश कर लें। वो कह रहे थे जनाब हम नहीं तफ्तीश करते। जो नैब चेयरमैन है बिल्कुल ओपनली सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच की उन्होंने डिफाइंस की कि अदालत कह रही है कि जनाब इसके अंदर नजर आ रहा है विजिबली के इंसाफ के तकाजे पर। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं नहीं करता क्योंकि मैं समझता हूं कि नहीं होनी चाहिए। नैब आ गई, FIA, ये 15 साल से ये हुदैबिया का केस चल रहा है, उसकी जो FIA के रिपोर्ट आ चुकी है, क्या एक्शन हुआ?
کوئی ایکشن نہیں ہوا. پولیس ظاہر ہے انسپیکشن پولیس تو آتی ہی نہیں کسی کھاتے میں, اور مشتاق وزیرہ صاحب جو رہ گئی ہے وہ اسی طرح بھی بند کر کے جا رہے ہیں جو ہے. اس کے بعد آپ کے انکم ٹیکس لاز بیکار ہیں, بڑے آدمی کے لیے نہیں ہیں. اینٹی کرپشن لاز بیکار ہیں. یہ تو سسٹم کے گندے ہونے کے وہ آئے ہیں. تو عدالت نے یہ جو ٹائم لگا رہے ہیں وہ بیٹھ کے ان تمام چیزوں کی نشاندہی بھی کر کے جائیں گے, اور ہماری امید ہے کہ ریکمنڈیشنز بھی دے کے جائیں گے ٹھیک کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ نواز شریف صاحب پہ جو یہ کیس ان سے رجسٹر ہوا ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر ہیں, 3 ٹائم پاکستان کی ہسٹری ہیں, ان کا ٹینیور ایز پرائم منسٹر اور پاور میں رہنے کا پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ہے. ابھی نہ بینظیر صاحبہ کا نہ بھٹو صاحب کا کسی کا اتنا ٹینیور نہیں ہے کہ 3 سال کا ملائے جلائے تو یہ 4 سال 3 سال اور یہ ملا کے 10-11 سال ان کے بن جاتے ہیں کہ 11 سال کے ڈکٹیٹر ضیاء الحق صاحب سے بھی اب ان کا ٹائم ملنا شروع ہو گیا. اتنا زیادہ حکومت میں رہی ہیں, 3 دفعہ پرائم منسٹر, 2 دفعہ چیف منسٹر, اینڈ یٹ اس کے باوجود ہمیں نہیں پتا کہ جناب ان کا کاروبار کیسے چلتا ہے. یہ جو قطری خاتون والا واقعہ آیا کہ ہمیں 35 سال ان کی سیاست میں ہونے کے بعد اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کے تو قطری پارٹنر بھی ہوتے تھے اور قطر میں پیسے جاتے تھے. سوالات آئے سامنے جس کا کوئی جواب نہیں آیا کہ یہ کس طرح ٹیکس کا نظام چلتا تھا, یہ کس طرح اپنی جو ہے ڈیلنگز بزنس ڈیلنگز کیسے کرتے تھے. اور 93 کے اندر یہ سوال آیا کہ جناب یہ قانون بنائے جب جا رہے تھے کہ باہر جس طرح مرضی پیسہ لے جاؤ آؤ, اس کے سب سے بڑے بینیفیشری یہ تھے. یہ سوال آئے. بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی مہذب معاشرے کے اندر جب کوئی پرائم منسٹر یا صدر ایگزیکٹو ہے بڑھتا ہے, لوگوں کو اس کے بچوں کے ناموں سے لے کے کہ یہ کیا کیا کچھ کرتا رہا سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. اور یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کہنے کو جمہوریت کہتے ہیں, 35 سال میں ہمیں نہیں پتا کہ جناب ہمارے پرائم منسٹر کا کاروبار کیا تھا, ان کے پارٹنرز کیا تھے, کس طریقے سے وہ اپنے ٹیکس فائل کرتے تھے, کتنا فائل کرتے تھے. اور وہ سوال سامنے اس کیس کے ذریعے آئے اور میڈیا گلیر میں آئے. تو یہ اس کیس کے ذریعے پاکستان کا سارا میں سمجھتا ہوں نظام سامنے ایک تو آ گیا. ایک تو یہ پہلو. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ یہ بڑی بحث کرتے ہیں کہ جناب کیا فیصلہ آئے گا. ہم نے میرا خیال پروگرام کے جس دن یہ عدالت کا کیس پروسیڈنگز بند ہوئی تھی اگلے دن ہم نے اس پروگرام میں کہا ہے, ہم ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ جو چیزیں عدالت کے اندر صاف ہیں کہ جو ہونے والی ہیں کہ جوڈیشل منیمم جو کہ خود گورنمنٹ کے نون لیگ کے وکیلوں نے اور ان کے اٹارنی جنرل نے گورنمنٹ کے جو کہ گورنمنٹ کے نہیں لگ رہے تھے, ریاست کے نہیں لگ رہے تھے, وہ بھی ان کے ہی وکیل لگ رہے تھے. انہوں نے خود مانگا ہوا ہے عدالت سے کہ جناب آپ تفتیش ضرور کروائیں. آپ جو ہے نا اس میں اب تفتیش ظاہر ہے وہ حکومتی اداروں سے عدالت نے خود کہا ہوا ہے کہ سیشن کورٹ تو ہمیں نہیں جواب دے رہے تو سیشن کورٹ کو دیں گے. تو منیمم جو ہے نا وہ جوڈیشل کمیشن, اور میرا خیال ہے ٹائم بارڈ وہ آئے گا اور حدیبیہ کھلے گا جو ہے نا. یہ عدالت کی ساری آبزرویشن رہی ہیں جس کا مطلب ہے کہ پینما 2 سٹارٹ ہو جائے گا. دوسرا میرا خیال ہے جو سوالات کا میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ سوالات کے جوابات نہیں آئے, یہ کم از کم عدالت یہ نشاندہی ضرور کرے گی کہ جناب ہم نواز شریف صاحب کی سزا کی میں بات نہیں کر رہا کہ یہ سوال ہیں جن کے جواب نہیں ملے, جس کی بنیاد پہ میرا خیال یہاں آنے والے 2018 کے الیکشن تک گند پڑا رہے گا. پینما 1 کے بعد پینما 2 سٹارٹ ہو جائے گا. یہ تو منیمم ہے. باقی ڈسکوالیفیکیشن ان کی ڈی سیٹ وہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے, یہ عدالت جانتی ہے, ہم نہیں جانتے. مگر جو منیمم بھی آنے والا ہے وہ بھی میرا خیال اس پاکستان, اس ملک کا, اس سیاست کا مستقبل کا فیصلہ وہ کرے گا, وہی فیصلہ کرے گا. کلاسہ میں آپ کی طرف آؤں گی لیکن مجھے بریک پہ جانا ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو کلاسہ صاحب سے جانیں گے کہ اعجاز افضل صاحب, جسٹس اعجاز افضل صاحب نے جو انتہائی اہم ریمارکس دیے ہیں پینما کے فیصلے کو لے کر, اس کو کلاسہ صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں. بریک لیں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پینما کے سے متعلق بات کر رہے ہیں. کلاسہ صاحب پینما 2 تو یقینی طور پر شروع ہوگا, مگر پینما 1 کے فیصلے سے متعلق اعجاز افضل صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں ان کو آپ کس زاویے سے دیکھ رہے ہیں؟ عامر صاحب ناراض نہ ہو جائیں تو میں ان سے آخری کامنٹ سے شروع کرتا ہوں کہ اتنی بڑی قوم کو امید دلوانے کے بعد یکدم انہوں نے نوز ڈائیو لی ہے. اور آخر پہ اصل میں ان کا قصور نہیں, ہم سارے رپورٹرز جو ہیں نا جرنلسٹ ہیں,
ہماری ایز اے رپورٹر ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ سم ٹائم ہم جا کر بیلنسنگ فیکٹر ایک ہوتا ہے ہماری ٹرم ہوتی ہے استعمال جرنلزم میں کہ آپ نے تمام پارٹیز کی جو کنسرنز ہیں ان کی خواہشات ہیں وشز ہیں آپ نے ان کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. سو مجھے یہی لگا کہ عامر متین صاحب آخر پہ ان کے اندر کا رپورٹر جو ہے نا ان کے اینالسٹ پہ وہ آ کے ڈومیننٹ ہو گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ نا بس آخر پہ منیمم جو ہے کمیشن بنے گا. تو ایکسیلنسی اگر یہ کمیشن بننا تھا تو 6 مہینے پھر اتنی بڑی اس کی ضرورت نہیں تھی. پہلے دن کہہ دیتے حکومت تو مانگ رہی تھی کمیشن بنائے. اگر پہلا بینچ تھا چیف جسٹس آف پاکستان انور ظہیر جمالی صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے پروسیڈنگ کی, انہوں نے پورا کچا چٹھا ان کے سامنے آیا, پھر اس کے بعد نئے چیف جسٹس صاحب ہے انہوں نے نیا بینچ بنایا اور پھر نیا کچا چٹھا, بلکہ آپ تو اپنی آنکھوں سے جا کے براہ راست دیکھتے رہیں. اگر اتنی ساری مہابھارت کے بعد جو سپریم کورٹ میں لڑی گئی ہے اگر پھر بھی کمیشن ہی بنانا ہے تو پھر عامر صاحب میں تو کوئی اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, احترام کرتے ہیں ججز کا. لیکن میرا یہ خیال ہے جو آج جسٹس صاحب نے جو بیان دیا ہے اور پرٹیکولرلی ایک اور کیس میں اورینٹ ٹرین کیس کے حوالے سے اٹس ویری سگنیفیکنٹ. اور جسٹس اعجاز صاحب وہ ہیں جنہوں نے بڑا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے وہاں پہ ایکٹیولی تمام ججز کا میں کہوں گا انہوں نے بڑا ایکٹیولی اس کیس کو سمجھا. انہوں نے کوسچنز ریز کیے 2 4 10 15 20 کوسچنز ریز نہیں کیے, انہوں نے 65 کوسچنز ریز کیے تھے جن کے جوابات جو ہیں وہ وہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے نواز شریف صاحب یا ان کے بچوں کو وکیل نہیں دے سکے. سو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پہ کہ اگر جو سوالات کے جوابات سپریم کورٹ کے بینچ کو نہیں دے سکے وہ کمیشن کو کہاں سے دیں گے؟ اگر کمیشن اگر بناتے بھی ہیں تو ان کے پاس وہ بہترین موقع تھا کہ وہ سپریم کورٹ کو وہاں پہ جا کے ان کو مطمئن کرتے, اپنے جو سورسز آف انکم سے ان سے مطمئن کرتے, ان کو جوابات سے مطمئن کرتے. انہوں نے ایک عدد وہاں پہ لیٹر نکالا, وہ قطری لیٹر تھا اور جس پہ مذاق بنے, جس پہ لطیفے بنے, یہاں پہ نہیں بنے, پروسیڈنگ کے دوران بنے تھے. سو ان کا تو میجر ڈیفنس ایک ہی تھا جی کہ ہم نے قطر سے 12 لاکھ درہم جو لیا تھا وہ 12 لاکھ درہم کو ایسے پاؤں لگے اور ایسے درختوں پہ وہ نوٹ پورے عرب کے صحرا میں پھیلے, اس کے بعد ہم ان کو وہاں سے نکالتے, دبئی سے لاتے, لندن میں جا کے اور ڈیلنگز کا حساب کتاب ہم نے پوری ماربل آرچ کے سامنے والی بلڈنگ خرید لی. اگر یہ مان لیا گیا جو بات جو عامر وہ کہہ رہے ہیں سسٹم کی بات کہہ رہے ہیں, اگر یہ مان لیا گیا کہ قطری خط کو بنا لیا گیا بنیاد کہ ہاں یہ ویلڈ ڈاکومنٹ ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, تو یہ سارا سسٹم آپ کا بیٹھ جائے گا, کولیپس کر جائے گا. آپ کے انسٹیٹیوشنز کولیپس کریں گے, آپ کی انویسٹیگیٹو جو ایجنسیز ہیں وہ کولیپس کرے گی, آپ کی پارلیمنٹ آپ کی کولیپس کرے گی. پھر تو اکاؤنٹیبلٹی کا کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. ایون میڈیا جو ہے, ایون میڈیا یہ آپ کا ہٹ لے گا بہت بڑا. پھر کس چیز کے ہم بیٹھ کے سٹوریز کر رہے ہیں, سکینڈلز کر رہے ہیں, یا ہم ان کی irregularity سامنے لا رہے ہیں, اور پھر پاکستان میں ایک دفعہ ایک یہاں سمجھ لیا جائے گا کہ بڑے آدمی کا احتساب نہیں ہو سکتا. عامر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ سسٹم یہ روٹن, سسٹم روٹن نہیں ہے, یہ سارے لاز موجود ہیں, چلانے والے سارے لاز موجود ہیں, سارے آپ کے یہاں پہ آپ کے کانسٹیٹیوشن بھرا ہوا ہے. یہ کرمنل ہو, فوجداری ہو, سیول ہو, منی لانڈرنگ ہو, ہر چیز ڈیٹیل سے لکھی ہوئی ہے. انہوں نے بندے ایسے لگا دیے سسٹم کے اوپر بٹھا دیے جنہوں نے سسٹم کو امپورٹنٹ کر دیا, ریگ کر لیا, ریگ کر لیا ہے جو آپ کہتے رہتے ہیں, کر لیا ہے, یوں باندھ لیا, جکڑ لیا ہے. ان کے ساتھ یہ جو دعوے کرتے ہیں نا کہ ہماری کرپشن دکھائیں, یہ اس لیے دعوے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر جگہ انہوں نے ایسے ایسے بندے بٹھا دیے جو ٹوٹل امپورٹنٹ ہے, جن میں کیپیسٹی نہیں ہے. مثلا اب مشتاق سکھیرا کو دیکھیں, 4 سال بعد وہ کیا نکال کے گئے ہیں کہ کے پی کے حکومت کی پولیس ریفارم بڑی اچھی ہے, 4 سال بعد یہ تحفہ دے کے گئے ہیں شارتن کے مجھے اختیار نہیں ملا, اور جاتے جاتے چپیڑے بھی مار کے گئے ہیں پنجاب کے منہ پہ, پنجابیوں کے, سرائکیوں کے, پورٹ وہاریوں کو, سب کو کہ یہ بدتمیز ہیں, یہ سارے کے سارے بدتمیز ہیں, اور داد دیں پنجابیوں کو, سرائکیوں کو اور پورٹ وہاریوں کو, سب چپ کر کے پی گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ دڑ وٹ جو, ان کا کچھ نہیں ہو سکتا, یہ بنیادی طور پہ بدتمیز لوگ ہیں. یہ پنجاب کو ٹائٹل دے کے گئے, ان کے لگائے ہوئے بندے بتا رہا ہوں. انہوں نے یہاں پہ لگایا اس کا ایڈیٹر جناب پاکستان کس کو لگا, اگین اے ڈمی امپورٹنٹ آدمی رانا اسد امین صاحب. آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ اگر ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی ایک نیا ڈمی پیدا کیا جا رہا ہے, ڈمی ڈھونڈی جا رہی ہے. تمام رولز کو وائلیٹ کرتے جو کینڈیڈیٹس میں دیکھ رہا ہوں اس میں سے جو اچھے ہیں, مجھے نہیں امید وہ لگے گا ڈمی ڈھونڈ رہے, ریکوائرمنٹ ڈمی, جو ایسا سب سے زیادہ جس نے بیٹھ کے اسحاق ڈار صاحب ہوں, ان کی حکومت کے سکینڈل آ کے اس نے ختم کرنے. رانا اسد امین پہ خود سکینڈل تھے, اندازہ کریں کہ جس پہ سکینڈل تھے اس کو ایڈیٹر جنرل بنایا. ایک بار ہم اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں ڈاکٹر وقار مسعود صاحب کا میں سن رہا ہوں, جنہوں نے بیٹھ کے خود جن پہ آڈٹ پہ رہے ہیں, جن کے بہت سارے ایکٹس آف امیشن کمیشن جو ہیں جن کا آڈٹ ہونا باقی ہے, ان کا نام سننے میں آ رہا ہے کہ ڈار صاحب کے وفادار تھے, ان کو لگا دیتے ہیں. ہر سرکاری ملازم جو آپ اس کو اٹھا کے لگا دیں گے. نیب میں انہوں نے یہی کچھ کیا, انہوں نے ایف بی آر میں یہی کچھ کیا. ابھی انہوں نے اٹھا کے, اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی تھی کہ میں معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ کو اس پہ ہم ان کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں کہ بہت ساری چیز, مثلا نیب کے کیس میں ان کا فیصلہ آیا ہے. نیب اب کیا کر رہے ہیں,
انہوں نے ایسے 2-4 لوگوں کو انہوں نے لگا دیا ہے ڈی جی کی پوسٹ پہ جن کی ریپوٹیشن پہ سیریس کوسچن اٹھ رہے ہیں. مطلب سپریم کورٹ کو تو کوئی سیریس نہیں لے رہا. آپ نے پچھلے 4 ڈی جیز کو ہٹایا, ان کی جگہ پہ جو نئے بندے انڈکٹ کر رہے ہیں ان کے بارے میں بڑی خوفناک ان کی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں. سو یہ تھوڑا سا وہ سپریم کورٹ کو سیریس نہیں لے رہے. وزیر اعظم پاکستان نے بہت ساری ویلیشنز کی ہیں. ابھی ہم نے پچھلے ہفتے سٹوری کی تھی کہ کیسے انہوں نے 4 اپوائنٹمنٹس کی ہیں, انہوں نے اس کو منسٹری آف ہیریٹیج کے حوالے سے کتنا ایڈورٹائز کیا ہے, MP3-1 کے حوالے سے انہوں نے ٹوٹل انہوں نے سارے کے سارے انہوں نے سنگل ون مین آرمی کی طرف آپریٹ کر, ان کے لیے رولز ریگولیشن کیبنٹ پارلیمنٹ کوئی چیز ان کے لیے یہاں پہ وہ میٹر نہیں کرتی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اگر صرف کمیشن بنا کے یہ چیزیں چھوڑ دے گی تو یہ ملک آپ کا نہیں سدھرے گا. اور مجھے خوشی ہوئی ہے, تھوڑا سا میرا خیال ہے لوگوں کو بھی ہوئی ہوگی کہ سپریم کورٹ فیصلے پہ تقریباً آنے والے کسی وقت میرا خیال اناؤنس ہو جائے گا. ان کے ایک ممبر کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ فیصلہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا, ایک امید کی کرن ایک لوگوں کو پیدا ہوئی ہے کہ شاید بڑے لوگ جو ہیں کٹہرے میں آنے والے ہیں, ان کی گردن کے ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک نوز از گوئنگ ٹو بی ٹائٹنڈ, تھوڑی سی ہیٹ ان کو آنے والی ہے. اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آلریڈی تھوڑی سی ایکسپلینیشن اپنی دے دوں کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کو انہوں نے چھوڑا, اگر بہت بڑا ہے کیونکہ میرے پاؤں جلتے ہیں پر جلتے ہیں, سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے, تو صرف اس کے ارد گرد ہوگا کہ جناب جورسڈکشن نہیں تھی, دائرہ اختیار نہیں تھا, تفتیش کرنے کا تفتیش کروانی پڑے گی, تفتیش کروانی پڑے گی, ٹائم بعد اور وہ والا وہ ہے. مگر میں کنفیس کروں کہ میرا فوکس زیادہ عمران خان کی پٹیشن پہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ شیخ رشید کی گگلی ہے, وہ 62 اور 63 کے ارد گرد ہے, اور وہ ڈسکوالیفیکیشن کے گرد ہے. اور یاد رہے کہ اس کے جواب انہوں نے نہیں دیے, ان کے جو سوال تھے وہ بڑے ہی پرٹیننٹ تھے اور ڈائریکٹلی نواز شریف صاحب کی ذات اور پارلیمنٹ کے اندر جو تقریریں 62-63 کے ارد گرد تھے وہ زیادہ خطرناک ہے. اگر وہ ہوا تو وہ ان کی پٹیشن پہ پریئر پہ ہوگا. دوسرا عامر جو اہم بات ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اپنے فیصلوں پہ اگر عمل درآمد نہیں کروائے گی, ان کو فالو اپ نہیں کرائے گی, تو یہ پوری بیوروکریسی یا سول ہماری ملٹری یا پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے یہ ان کو سیریس نہیں لے رہی. مثلاً کہ آپ کے سامنے سب سے بڑا کیس کیا تھا جس کو دوبارہ وہاں پہ جسٹس کھوسا صاحب نے چیزیں منگوائیں, ڈیٹیل منگوائیں, رپورٹیں منگوائیں, وہ منی لانڈرنگ, وہ اسحاق ڈار صاحب والا وہ سکینڈل تھا جو نیب نے اس کو بند کر دیا تھا, جو ان کا منی لانڈرنگ پہ تھا, حدیبیہ کیس. اس میں سب سے بڑا مین ایکیوز 2 لوگ آ رہے تھے. یا اسحاق ڈار صاحب نے اپنا بیان لکھا, ساتھ میں انہوں نے سعید احمد کا کہا کہ یہ ان کے ساتھ کو پارٹنر تھے, مطلب پارٹنرز ان کرائم جو تھا وہ سعید احمد صاحب تھے. یہ بار بار ان کا نام آیا ہے, ان کی چیزیں آئی ہیں, حال ہی میں ان کی جرات دیکھیں, ان کا حوصلہ دیکھیں, ان اس کی ٹائم ڈیفینس پہ دیکھیں. جب کہ فیصلہ آنا ہے ڈیفینس اس میں داد دیں, آپ ان کے اعتماد کو داد دیں. ہم تو پیپلز پارٹی کو نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ لگا انہوں نے اٹھا کے اپنے منی لانڈرنگ کو اکیوز کو خود انہوں نے کو اکیوز لکھا ہوا ہے, خود یہ باتیں سپریم کورٹ لیکن ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو ملا ہے انہیں, یہ ڈار صاحب کے الفاظ. وہی ڈار صاحب کے اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گیلانی صاحب نے ایک لگایا تھا عدنان خواجے کو او جی ڈی سی کا, وہ کہ اس کی کوالیفیکیشن پوری نہیں ہے. جناب صبح سے شام تک ایسا ماتم ہم نے شروع کیا تھا پورے ٹی وی چینلز پہ, اور عدالتیں لگ گئیں, شام تک عدالت نے بھی اس کو ڈسمس کر دیا تھا. گیلانی صاحب بھی آرڈر واپس لے چکے تھے, ہم بھی یہاں پہ شرنائے تبلے لے کے پورے ہم نے شوز میں کہ جناب ہم نے یہاں پہ ریٹ آف اسٹیٹ قائم کر دیا ہے, میرٹ ہو گیا ہے. انہوں نے دن دہاڑے اسی بندے کو اٹھا کے, سعید احمد کو اٹھا کے, جس کو سپریم کورٹ میں ڈیٹیل پیش ہوئی ہے, انہوں نے اس کو اٹھا کے جناب اس کا نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ بنایا ہے, اور کہیں سے کوئی چون بھی نظر نہیں آتی. آپ کو میں پوزیشن چون کرتی نظر نہیں آ رہی, آپ کو ہمارا میڈیا آپ کو سائلنٹ مل رہا ہے, موسٹلی, سارے نہیں, کچھ ہیں 2-4 جو اس پہ بات کرتے ہیں. اور اس پہ سپریم کورٹ کو تھوڑے سے زیرو ٹالرنس لینے پڑیں گے کہ ایک فیصلہ وہ نیب کی اس پہ انڈکشن پہ دیتے ہیں کہ فلاں چیزیں غلط ہیں, وہ وائلیشنیں ہو رہی ہیں. میں عرض کر دوں سپریم کورٹ صاحب سے بڑی اس میں کہ گیلانی صاحب کو تو کنٹیمپٹ کے اندر فارغ کر دیا تھا. ان کے اپنے 3 جو فیصلے حال ہی میں چیف جسٹس صاحب نے خود ان کی سربراہی میں ہوا ہے, یہ جو 22ویں گریڈ کی کینسل کی ہے, 20ویں کی, 21ویں کی, اس میں وہ وائلیشن پہ وائلیشن ہے. پلیز یہ ڈیٹیل ججمنٹ دے دیں تاکہ اس کا کوئی فیصلہ ہو جائے. وہاں پہ کنٹیمپٹ روز ہو رہی ہے, 22ویں میں بھی لگائی جا رہے ہیں, 21ویں میں, اور بہانہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی اس لیے ہم ڈی نوٹیفائی نہیں کر رہے, جس کی وجہ ساری مشینری رکی ہوئی ہے. بات تو ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں بہانہ کر رہے ہیں. یہاں پہ کنٹیمپٹ والوں کو کچھ نہیں کہا جا رہا, وہاں پرائم منسٹر فارغ کر دیا گیا تھا کنٹیمپٹ پہ. یوسف رضا گیلانی کو کنٹیمپٹ کے اوپر فارغ کیا گیا تھا, بنیادی چارج یہ تھا. پر یہاں 22ویں گریڈ میں بھی 20ویں والے لگ رہے ہیں روز.
20वें वाले 21वें भी लग रहे हैं, उन तमाम पोजीशंस पे लग रहे हैं। बहाना ये है कि डिटेल जजमेंट नहीं आ रही, प्लीज ये डिटेल जजमेंट दे दें ताकि ये बहाना खत्म हो, ताकि क्लियर हो। क्लास आप कुछ कहेंगे, फिर ब्रेक की तरफ जानिब जाएंगे। जो उसी पनामा के हवाले से आज उनका उसमें बयान आया है, उसमें मोस्टली मेरा ख्याल लोग जो होंगे इंटरेस्टेड ज़्यादा, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पे जो शेख रशीद साहब की जो आमिर ने बात की है कि क्या वो ऑनेस्ट साबित होते हैं, उनके जो बयानात पढ़ के सुनाए गए थे, मुख्तलिफ किस्म के तकरीर, सादिक अमीन, ये बड़ा एक अहम है। एक लाइन भी लिखी गई ना वहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सादिक अमीन हमें नजर नहीं है, या इन्होंने जो यहाँ डिलिब्रेशंस किए हैं वो हमें सेटिस्फाई करने में नाकाम रही है। तो मेरा ख्याल नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत सारे सीरियस मसाइल होंगे, लेकिन जो इजाज साहब सीरियस मसाइल हैं, जो भी फैसला होता है मसाइल तो हैं। लेकिन इस वक्त अवाम की नजरें मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट की है कि जानिब है कि किस तरह से तारीख को बदल देने वाला एक फैसला सामने आएगा। छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कराची की अवाम की जेबों पर जो 65 अरब रुपए का डाका के इलेक्ट्रिक ने डाला है, उसे रेगुलेटरी इदारे नेपरा की जानिब से पुरस्कार तौर पर जायज करार दे दिया गया है और उसे क्लियर भी करार दे दिया गया है। ब्रेक लेकर वापस आएंगे तो जानेंगे कि इसमें कहानी क्या है। हमारे साथ हुए ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची की अवाम की जेबों पर जो 65 अरब का डाका डाला गया, क्लास अब उससे बात करेंगे। वजारत पानी बिजली कहती है, संगीन इल्जामात लगाती है कि इन्होंने जायद बिल वसूल किए हैं, मगर नेपरा इन्हें जायज करार देती है। एक इदारा लूटने का जिम्मेदार समझता है, एक इनको मुनहरफ समझता है। इसमें माजरा क्या, असल कहानी क्या है? ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, स्कैम भी है कि जनवरी में पिछले 2-3 महीने पहले वहाँ पे सेक्रेटरी उस वक्त वाटर एंड पावर थे यूनुस ढाका साहब जी, उन्होंने एक लेटर लिखा वफाकी हुकूमत को, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि जनाब ये कराची इलेक्ट्रिक जो है, इन्होंने कोई 62 बिलियन रुपीस की कराची के शहरों से बिलों की ज्यादा इन्होंने वसूली की है। ये वफाकी हुकूमत का वाटर एंड पावर जो है वो लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, और नेपरा को उन्होंने कहा कि आप लोग इस पे कार्रवाई शुरू करें। और बड़े सारे उन्होंने इस पे पॉइंट उठाए कि ये इन्होंने कैसे यहाँ कराची के शहरों को लूटा है और नेपरा को दाद दें। अब उनकी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, ये हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, बट ये नजर आ रही है। इसमें इन्होंने इंटरेस्टिंगली इन्होंने उनको जनाब क्लीन चिट दे दिया कि नहीं जनाब, कराची के शहरों को नहीं लूटा गया। कराची इलेक्ट्रिक ने कोई कराची के शहरों पे जेबों पे डाका नहीं मारा, ना उन्होंने उनसे कोई पैसे उन्होंने निकाले हैं, ना ओवर बिलिंग हुई है। अब जो उन्होंने बातें की थी, मैं जरा यूनुस ढाका साहब सेक्रेटरी उस वक्त थे इसके, वो मैं बताता हूँ। आजकल मेरा ख्याल सेक्रेटरी कॉमर्स पास जाकर लगे हैं। उन्होंने ये कहा था, हमारे लिए दो अब इसमें मसाइल पैदा हो गए, एक आम आदमी के लिए कि आपको विफाकी सेक्रेटरी उस वक्त के कह रहे हैं कि इन्होंने 62 बिलियन रुपीस कराची के शहरों की जेब से निकाल लिया है। अब एक उन्हीं का एक रिलेटेड डिपार्टमेंट नेपरा ये कह रहा है नहीं जी, नहीं निकाले गए। अब हमें बताया जाए कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। एक चीज इन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात की है, इन्होंने जो टेक्निकली इन्होंने लेटर में चीजें जाई हैं कि कैसे पिछले सालों में 62 अरब रुपए कराची से लूटे गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब, एक तो उन्होंने कहा यूनुस ढाका साहब ने कि ये कराची के शहरों के पैसे वापस कराए जाएं, 62 अरब रुपया कराची के शहरों को वापस दिया जाए, ओवर बिलिंग हुई है उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा जनाब, कराची इलेक्ट्रिक ने जो टैरिफ का उन्होंने तयन किया था, वो जो उस वक्त रूल्स बनाए गए थे, SOPs थी, उनके खिलाफ वर्जी करके ही बिलिंग इन्होंने की है। और प्लस जो अहम चीज है जहां से पैसा कमाया इन्होंने, ये खत का मतन जो मैं पढ़ रहा हूं कि कराची इलेक्ट्रिक को जानबूझकर डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस ज्यादा दिखाने की इजाजत दी गई है कि ज्यादा आप लॉसेस दिखाएंगे तो कंज्यूमर से वो पैसे रिकवर करते हैं। ये जो बिजली के लॉसेस होते हैं, ये जहन में रखें, ये जब हुकूमत कहते हैं ना हम दे रहे हैं सब्सिडी, हुकूमत नहीं दे रही होती, बेसिकली कंज्यूमर जो बिजली को इस्तेमाल करते हैं वो दे रहे होते हैं। उन्होंने क्या दूसरी एक अहम उन्होंने चीज की है कि कराची के शहरों को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ। ये सेक्रेटरी वाटर एंड पावर कह रहे हैं कि ये प्राइसेस जो कम हुई थी, ये आपके पिछले पूरा एक साल आपकी प्राइसेस कम रही हैं, तो वो यूनुस ढाका साहब का लेटर ये कह रहा है कि जनाब इसका कराची के बाकी मुल्क के लोगों को फायदा हुआ है या नहीं हुआ। वो कहते हैं कराची के शहरियों को ये फायदा ट्रांसफर नहीं किया गया कि जो इनको करना चाहिए था कराची इलेक्ट्रिक को, इस पे चीज। और प्लस उन्होंने कहा लूटते कैसे हैं, ये उनका खाता सरकारी, उनका ये बताएं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये कहते हैं जनाब कि सिर्फ 2015 में कराची के शहरों से एक साल में 13 बिलियन रुपीस की ओवर चार्जिंग की है इन्होंने। ये यूनुस ढाका साहब ने उस वक्त कहा था, सेक्रेटरी वाटर एंड पावर ने। और प्लस उन्होंने कहा जनाब कराची के लोगों को लूटने का एक ही तरीका रखा हुआ है यहाँ पे कराची इलेक्ट्रिक ने कि लॉसेस को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाए ताकि आप उसके बाद उन शहरों से ओवर बिलिंग कर सकें। अब ये कहती है, ये जो यहाँ पे इन्होंने अपनी उनको क्लीन चिट दी है
یہ فرماتے ہیں کہ جناب کہ ہم نے بالکل ہم نے تحقیقات کی ہیں اور کوئی اس میں ہمیں تو ثبوت نہیں ملا، اوور چارجنگ ہوئی ہے، لیکن فیوچر کے لیے ہم نے کہہ دیا ہے آئندہ تصویریں لیا کریں، ان کے فوٹو لیا کریں، لوگوں کو وہ بھیجا کریں، اور جو ہے اس میں حیرانی کی بات انہوں نے کی ہے، باقی انہوں نے کوئی 20 غلطیاں نکال دی ہیں نیپرا نے اس اپنی رپورٹ میں، جو میرے پاس پوری کی پوری انکوائری رپورٹ موجود ہے، اس میں انہوں نے 20 غلطیاں نکال دی. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ کراچی الیکٹرک کی فلاں جگہ پرفارمنس کم تھی، ہم نے 50 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا، ان کی فلاں جگہ پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی، ہم نے 50 لاکھ روپے کا جرمانہ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کراچی الیکٹرک کو میٹر رینٹ وصول کرنے سے روک دیا ہے. اچھا، بینک چارجز کی ماد میں 8 روپے فی بل بھی روک دیا ہے. 62 ارب روپے پہ کراچی الیکٹرک کو دے دی کلین چٹ کہ وہ آپ نے ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کیا ان کے بقول، اور کراچی کے لوگوں کو ریلیف کیا دے رہے ہیں کہ 8 روپے ان سے نہیں لینے، آئندہ آپ نے بینک کے لیے جانا ہے 8 روپے نہیں لینے آپ نے جناب. اس کے بعد 20 روپے جو ہیں وہ آپ نے یہاں پہ نہیں لینے اس پہ. اور کراچی الیکٹرک نے ایک اور بھی کام کیا ہوا ہے جس پہ ہم آئیں گے کہ انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے 33 کروڑ روپے یہ کراچی کے شہریوں سے ٹی وی کی فیس لے لی ہے، اور 35 کروڑ روپیہ انہوں نے آگے سے پی ٹی وی کو نہیں دیا، وصول کیا مگر پی ٹی وی کو آگے سے انہوں نے نہیں دیا. اور جو اس میں لاسٹلی اس میں بتا دوں کہ یہ کراچی الیکٹرک جو ہے یہ ضروری تھا کہ یہ 12% یہ ریگولیٹری اثاثوں کی بنیاد پر صارفین سے منافع شیئر کرتی. انہوں نے جو اس میں آ رہا ہے، انہوں نے ان کی ناقص کارکردگی تھا تو انہوں نے بھانڈا پھوڑا ہے انکوائری رپورٹ میں، لیکن انہوں نے ان کو وہ 62 ارب روپے کی وہ جو اس کی تھی اس میں کلین چٹ دے دیا. لہٰذا کراچی کے شہری کو جیب سے جو 62 ارب روپیہ گیا ہے، جو ان میں یونس صاحب کا لیٹر تھا. کراچی کے عوام تو ابھی بھی چیخ رہے تھے، آج بھی نظر آ رہا تھا یہ پاکستان کی بہت بڑی ایک ڈیل ہوئی ہے کہ پہلے یہ ابراج گروپ جو کہ دبئی بیسڈ ہے، انہوں نے 360 ارب روپے کی الیکٹرک کمپنی یہ خریدی، اور اب وہ چائنیز شنگھائی الیکٹرک کمپنی کو 1.7 بلین 360 ملین اور پھر 1.7 بلین کی بیچ کے جا رہے ہیں. اب اس پہ کافی سارے سوال ہیں اس ڈیل کے اوپر، جس میں سے کچھ تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، مزید بھی ہے کہ آیا یہ جو اتنا کمپنی کا جو ریٹ بڑھ گیا ہے تو یہ واقعی ان کی بڑی محنت تھی کہ انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا ہے. اور اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس ڈیل کے پیچھے ریگولیٹرز کے لیے، حکومت کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جناب آپ پورا 2.5 کروڑ کا شہر ہے تو آپ ان کے جو مفادات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس ڈیل کی اجازت دی جانی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ دونوں ملک ایسے ہیں کہ یو اے ای میں بھی الحمدللہ ہماری گورنمنٹ کی اب تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو پالیسی بنتی ہے یہ ان کے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے سعودی عربیہ، یو اے ای اور برطانیہ میں بنتی ہے یا ملک کے مفاد میں. اگین جو خریدنے والا ہے چائنا ہے، بالکل سنا یہ بہت بڑی کمپنی ہے اور اچھی بات ہے کہ جی انویسٹمنٹ یہ لا رہے ہیں بلا بلا بلا، مگر جب چین کے معاملے میں آتا ہے، چین ہمارا یار ہے، اس پہ جان بھی نثار ہے، مگر ہم کہتے رہتے ہیں کہ اپنے مفادات خدا کے لیے دیکھ لیں، صرف اس لیے کہ یہ چین ہے اور یہ باقی پروجیکٹس بھی لگا رہے ہیں، نیوکلیر پروجیکٹس بھی کے اندر بھی یہ کمپنیاں آ رہی ہیں، تو اس لیے وہ نہیں ہے. اور بھی سوالات اس ڈیل کے متعلق ہیں، کچھ انہوں نے ذکر کیا. ایک اس کا اور بھی تھا کہ جناب اس میں سوئی گیس والوں کے بھی کوئی 48 بلین کے ڈیوز ہیں. اس کے بعد ان کا جو ہے یہ ایشو تھا کہ انہوں نے ٹرانسمیشن کے اوپر جو انویسٹمنٹ کرنی تھی وہ بھی شاید نہیں کی ہے. تو یہ ڈیل کی فائنل گو ایٹ دینے سے پہلے کہ وہ ٹھیک ہے اپنا پروفٹ لے جائیں، 380 ملین کی لے کے 1.7 بلین کی بیچ کے جا رہے ہیں، بہت زیادہ پروفیٹیبلٹی ہے. مگر اس سے پہلے جو یہاں انہوں نے خرچنے تھے اور یہاں کی جو پروفیٹیرنگ ہے جس کے اندر عوام کے کاسٹ پہ لیا گیا ہے وہ بھی ان سے نکلوانے کی ضرورت ہے، اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. 2.5 کروڑ کے شہر کے مفادات کا جسٹ ون کامنٹ میں کہوں گا کہ جو فیصلہ دیا ہے نا بڑا انتہائی ایک عجیب و غریب فیصلہ ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری کمپلینٹس ہیں کراچی سے کہ ہماری اوور بلنگ ہو رہی ہے، اور ہم نے سمجھایا ہے کراچی الیکٹرک کو یار کہ تم لوگ نا ذرا لوگوں کا کانفیڈنس ون کرو، تم تصویریں لیا کرو، تم فلاں کیا کرو، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کراچی الیکٹرک جو ہے یہ ان کے الفاظ ہیں، ذرا فیصلہ سنیں. جن کی جیبوں سے 62 ارب روپے نکل گئے ان کے منہ پہ یہ رپورٹ ماری ہے انہوں نے کیا ہمیں بہت ساری شکایتیں آئی تھیں اور ہم نے کراچی الیکٹرک کو سمجھایا ہے کہ کرو، اشتہار زیادہ دو، میڈیا کو چپ کراؤ، خاموش رہیں تاکہ عام آدمی چپ
کر کے بل کے اندر پیسے دیتا رہے. لوگوں کے پیسے آ رہے ہیں نا, اشتہارات بھی تو لوگوں کے پیسوں سے بلوں سے دے رہے ہیں نا, کچھ چائنیز کمپنیاں دیگر کچھ جیب سے بالکل عوام کی جیب سے جا رہا ہے. KLect کی جو بات کر رہے تھے کہ 35 کروڑ کی وصولی کی ہے مگر وہ PTV کو ٹرانسفر نہیں کیا گیا, اس پہ تو ہم بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے پنجاب حکومت کے متعلق جن کے پاس تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, صاف پینے کے پانی کے لیے فنڈز نہیں ہیں, منصوبے روک دیے گئے ہیں, مگر پنجاب کے زکوٹا جنوں کی عیاشیوں کو کس مقصد کے لیے پورا کرنے کی کوششیں جاری ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پنجاب گورنمنٹ کی بات کریں گے. کلاسز صاحب, نعرے سادگی کے اخراجات شاہانہ ہیں ان لوگوں کے, منصوبوں کی تکمیل کے لیے ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں, تو عیاشیاں کہاں سے پورا کریں گے یہ زکوٹا جنوں کی؟ میں یہ اس پہ بتا دوں جو ہم بات کر رہے تھے نا سعید احمد پہ, کہ ایک بندے نے بات کی ہے پورے جو اب تک میں نے دیکھا نواز لیگ میں سے پرٹیکولرلی سینیٹر انور بیگ صاحب, پہلے پیپلز پارٹی سے نکالے گئے تھے یا خود نکل گئے تھے اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے. اب میرا خیال ہے نواز لیگ سے باری ہے کہ جب وہ یہ کہیں گے کہ ڈار صاحب کے یہ کو پارٹنر منی لانڈرر جو ہیں سعید احمد کو نیشنل بینک کا صدر لگا کہ ہماری حکومت نے بڑا غلط کیا ہے, تو مجھے بھی انور بیگ صاحب کے دین پارٹی میں تھوڑے ہی لگ رہے ہیں. بہرحال ہم ان کو اس بات کو اپریشیٹ ضرور کرتے ہیں بیگ صاحب کو کہ ایٹ لیسٹ کسی ایک بندے نے غلط بات کو غلط کہا, اس ملک میں کلچر نہیں رہ گیا. سو بیگ صاحب کے انور بیگ صاحب کی اس بات کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کم از کم اس پہ آواز اٹھائی. میں آتا ہوں ہمارے شہباز اعلیٰ صاحب پہ. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے میڈیا کا رخ پنجاب پہ زیادہ نہیں رہتا, پیپلز پارٹی کی وہاں پہ کراچی کی جو ان کی ہیں وہ اس پہ زیادہ رہتا ہے. یہاں پہ جو کام ہو رہے ہیں وہ دلیرانہ قسم کے ہیں, وہ اور کوئی نہیں کر سکتا. شہباز شریف صاحب ماڈل ہے, وہی کر سکتے ہیں. آج دو بڑی اہم خبریں ہیں. ایک تو ہمارے اپنے گروپ کے جو اخبار آیا ہے, نیا اخبار 92 اس کے بڑے اچھے ہمارے رپورٹر انور حسین سمرا, میں تو خود بڑا ان کا ایڈمائرر ہوں. آج انہوں نے ایک دلچسپ ایکسکلوسیو سٹوری فائل کی ہے 92 کے لیے, جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب کہ نئی پنجاب اسمبلی کی یہاں پہ رینوویشن کے لیے برما سے مہنگی ترین لکڑی درآمد ہو رہی ہے. ہمارے پاس نہیں ہوگی تو عامر صاحب یہ انور ہمارے ٹیک ووڈ جی کہ وہاں سے اچھا لوکل مارکیٹ میں ٹیک ووڈ جو ہے وہ 14,000 روپے فٹ مل رہی ہے, یہاں سے اس پہ ہے. ساری مقامی مارکیٹ میں 5400 روپے میں مل رہی ہے, اور جو درآمد کی جا رہی ہے منگوائی جا رہی ہے وہ 14,000 روپے میں, تقریباً 50 یا 49 کروڑ روپے کا بل اضافی پڑے گا. لیکن شہباز شریف صاحب اکارڈنگ ٹو انور سمرا کی سٹوری کے جو 92 اخبار میں چھپی ایکسکلوسیو سٹوری ہے, مصروف یہ منگوائیں گے, آئے گی, پیسے بڑے ہمارے پاس, اس پہ کوئی عدالت بھی ہے وہ نوٹس نہیں لے سکتی. پنجاب اسمبلی کے اندر کوئی کاروائی ہوئے نہ ہوئے اس کی آرائش پہ یہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ ماڈل ہے, یہ ڈالفن ماڈل ہے کہ پولیس کی کارکردگی نہیں ٹھیک کرنی, وردیاں ان کو بنا دیں, وردی تبدیل کر دے گی تو وہ اس سے پولیس ٹھیک ہو جائے گی. یہ بڑی اچھی سٹوری انور سمرا نے ہمارے رپورٹر 92 کے لیے فائل کی. ایک اور سٹوری بڑی مزے کی چھپی ہے سر, اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے. وہ ہے کہ پنجاب کے صوبائی وزراء سے پوچھا تھا, اس نے کہا حافظ صاحب حلوہ کھائیں گے, تو انہوں نے کہا جناب ہم پھر یہ آنکھوں سے بنائی کس لیے ضائع ہوئی تھی اگر حلوہ نہیں کھانا ہم نے. سر ایک شہباز شریف صاحب کی میں کنٹرٹ عوام پہ لگ جائیں گے, وہ حکومتوں ہوئے خوب کھاتے ہوئے, یہ ان کی پریس کانفرنس تھی, یہ کسی وقت پورا پریس کانفرنس نکال کے لے آئیں گے. اب شہباز شریف صاحب دھڑا دھڑ, یہ پہلی گاڑیاں نہیں ہیں, یہ میں کسی وقت لمبی لسٹ بناؤں گا کہ شہباز شریف کے دور میں 8 سالوں میں کتنا انہوں نے لمبے کھانچے کھولے ہیں. کہاں سادگی سے شروع ہوئے تھے, اسٹیریٹی سے شروع ہوئے تھے, ہم خادم بن کے رہیں گے سے شروع ہوئے تھے, اور وہ والی وہ جو ہے. سو آج کی یہ دو سٹوری جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, یہ ایکسپوز کرتے ہیں ہماری جو رولنگ ایلیٹ جو ہے کتنی رuthless ہے, ظالم ہے, اور لوگوں کے ساتھ کیسے جھوٹ بولتی ہے, ان کے ساتھ فراڈ کرتی ہے. پاور میں آتے ہیں ان کے کچھ ان کے جو SOPs ہوتے ہیں, نعرے ہوتے ہیں. 2008 میں انگلیاں ہلا کر انہوں نے کہا جی پرویز صاحب کی گاڑیاں بیچ گئے, لوٹ گئے, مار گئے, فلاں کہہ گئے. اب پتہ یہ چلا ہے کہ مصروف جو ہے وہی کام کر رہے ہیں, برما سے لکڑی آ رہی ہے. مطلب پاکستان جیسا ملک جو ہے, جو یہ خود ایک بہت بڑا اس میں یہ مطلب چنیوٹ کی تو سب سے ہم سمجھتے ہیں کہ لکڑی کا کام جو ہے اپنے لوکل کی اس کی بجائے انہوں نے کہا جی ہم. یہ لکھاریوں فنکاروں کی کتنی تنخواہیں ہوتی ہیں کلاسز صاحب, لاکھوں میں ہوتی ہیں, PTV ادا نہیں کر پا رہا, اخراجات پورے نہیں ہو رہے. بڑی خبر ہے ویسے. ایک چیز ہوتی ہے ٹیکس پیئرز منی, پاکستان میں ہم ریپیٹ کرتے رہتے ہیں, ہم آدمی کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ جناب یہ جو بڑے بڑے اعلان کرتے ہیں یہ ان کے والد صاحب کے پیسے نہیں ہوتے ہیں, یہ آپ کے اور ہمارے پیسے ہوتے ہیں, جو ماچس کی ڈبی سے لے کے ہر چیز کے اوپر جو ٹیکس دیتے ہیں ہم, یہ اس کے پیسے ہوتے ہیں جس پہ یہ دندناتے روز فیتے کاٹ رہے ہوتے ہیں. فیتے ڈیولپمنٹ میں کاٹے ٹھیک ہے, مگر یہ جو ہے نا بیوروکریٹس کی گاڑیوں پہ ٹیک ووڈ پہ نہ کریں. آگے سنیں عامر صاحب, یہ تو تھی نا عیاشیاں تھیں ہماری, گاڑیاں آ رہی ہیں درجنوں کے حساب سے, برما سے لکڑی منگوائی جا رہی ہے 50 کروڑ روپے ایڈیشنل پے کر کے. اب سنیں عام بیچارہ جو آپ کا جو مزدور ہے جس کے لیے دعوے کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. آج رپورٹ
رپورٹ پیش ہوئی ہے سینٹ آف پاکستان میں، وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے فنکار جو ہیں، جو میوزیشین ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں، سورس پرسن ہیں، ان کو فنکاروں کو، موسیقاروں کو، لکھاریوں کو اب تک پی ٹی وی نے 5,88,00,000 روپے پیمنٹ ہی نہیں کی. کسی کا کوئی 10,000 کا بل ہے، کسی کا 5,000 کا بل ہے، کسی کا 2,000 کا بل ہے. جو ڈیلی ویجز ہیں، آپ کے ویجرز ہیں، ان کے لیے پیسہ نہیں ہے. 6 کروڑ کی گاڑیاں خرید سکتے ہیں. 6 کروڑ کی گاڑیاں، اس سے پہلے بہت ساری گاڑیاں خریدی گئی ہیں. یہ ایڈیشن نیو گاڑیاں آ رہی ہیں. برما سے 50 کروڑ روپے کی وہ لکڑی مہنگی منگوا لیں گے. ان لوگوں کے لیے پی ٹی وی کے فنکاروں کو پیسہ نہیں دینا، جن کے لیے 5 ارب روپیہ ہر سال ہم فیس بھی دے رہے ہیں. وہ پتہ نہیں پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے، اس کا نہیں پتا. اس کے بعد پی ٹی وی کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور، کوئٹہ سینٹر کے فنکاروں کو 5 کروڑ روپے پی ٹی وی نے دینے، ان کو نہیں مل رہے. اس پہ کوئی نہیں بات کرے گا. سو یہ جو ہم ان سے سوالات ذرا تھوڑے سے پوچھنا چاہتے ہیں. پی ٹی وی جو ہے کراچی جو ہے، اس نے یا 8.5 لاکھ روپے پیمنٹ نہیں کی 2013 سے 17 سے. ایسے جو ہے یہ پی ٹی وی اسلام آباد جو ہے، اس نے 32 لاکھ روپے کی پیمنٹ فنکاروں کو نہیں کی جو پیسے دینے ہیں. ایسے پی ٹی وی سینٹر لاہور، یہ لاہور کا سنیے گا ذرا، سب سے زیادہ بیچارے لاہور کے فنکار اور سورس پرسن افیکٹ ہو رہے ہیں. 4,41,00,000 روپے کے ان کو وہاں پہ انہوں نے ڈیوز کی پیمنٹ ہی نہیں کی. اسلام آباد میں ایسے دیکھ لیں، ان چیزوں کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، نہ یہ پیمنٹ کریں گے. ہم سے 5 ارب روپیہ پی ٹی وی فیس لے رہا ہے، فنکاروں کا 5.5 کروڑ روپے نہیں دیں گے. سسٹم ظریفی یہ ہے کہ طاولہ قاسمی صاحب جو ہیں وہ انہی فنکاروں، ادیبوں کی نام کے اوپر وہ جو نا چیئرمین بنے ہیں. بنیادی طور پر کہا جی میں ان کی نمائندگی کرتا ہوں تو میں یہاں جا رہا ہوں. کہہ یہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے تمام قوانین کی پامالی کرتے ہوئے اپنے بورڈ سے اپنے آپ کو جو ہے ایگزیکٹو اتھارٹی چیئرمین کے پاس نہیں ہوتی، انہوں نے ایم ڈی کے اختیارات بھی لے لیے ہیں. وہ پتہ نہیں وہ بورڈ اہل تھا بھی یا نہیں تھا، وہ ایک پچھلے 15 سالوں سے پاور گریبنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. پی ٹی وی کا ستیہ ناز جو ہو رہا ہے، مگر وہ یہ اپوزیشن کو یہ خیال ہے کہ جناب یہ ریاست کا ادارہ ہے، یہ گورنمنٹ کا نہیں ہے، یہ ہماری جیبوں سے اگین بلوں میں سے پیسے اس کے جاتے ہیں. یہ ریاست کا نہیں سمجھ رہے ہوں گے نا جی. کلاس میں ذرا اس پہ اگر لاسٹ جی بالکل، ہمارے پاس 2 منٹ ہے. علامہ اقبال یونیورسٹی کی بات کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی لٹریری ایکٹیویٹیز کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے. ہمارے پاس دکھ بھری داستانیں تو بہت ہیں، غم زدہ کہانیاں، سکینڈلز. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مایوسی بیچنے کے سوداگر ہیں، سو بیٹھتے ہیں شام تک آپ مایوسی بیچتے ہیں. کوئی اچھی خبریں چلیں جاتے جاتے تھوڑی سی شیئر کر لیتے ہیں. گڈ نیوز ان اسلام آباد از کہ یہاں پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں یہاں 2 روزہ ایک ادبی میلے کا آج یہ شروع ہوا ہے، اور 11/12 کو ایک داد دینی پڑے گی ان کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو خود بھی ادیب ہیں، شاہد صدیقی صاحب. انہوں نے ایک بڑا اچھا میلہ رچایا ہے آج کے دور میں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی خود بھی آج گیا تھا وہاں پہ، 1-2 میں نے تقریریں سنی ہے وہاں پہ. بڑا اچھا ایک انٹریکشن ہوا ہے، اور مجھے یونیورسٹی پسند ہے. یہ سے اوپن، خوبصورت، ایک بڑی آپ کو لگتا ہے آپ کسی یونیورسٹی کے ماحول میں آئے ہیں. اس سے پہلے یونیورسٹی کے ماحول کو اتنے زیادہ اچھے نہیں رہے، ایکٹنگ چارجز بڑے رہے ہیں لوگوں کے پاس. تو لیکن اب ایک آپ کو لگتا ہے کسی یونیورسٹی میں ادبی کوئی وہاں پہ سلسلے شروع ہوئے ہیں. اس میں جو آج سب سے پہلا تھا، آج وہاں کتابوں کے سٹال بھی تھے، فوڈ سٹال بھی تھے، اسٹوڈنٹس بھی تھے، ٹیچر بھی تھے. ایک جو ان کا کنونشن ہال میں آج جو بڑی اہم تقریریں تھیں وہ 3-4 کی گئی. حامد میر صاحب آئے ہوئے تو حامد میر صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی ادب اور معاشرے پہ ہمت سے. معذرت کے ساتھ وہ مائنڈ نہ کریں، تقریر باز بن چکے ہیں، نہیں اچھی تقریر کی ہے. مطلب حامد میر نے ہمت سے انہوں نے ادب اور معاشرے پہ انہوں نے خوبصورت ایک تقریر کی. معذرت کے ساتھ وہ مائنڈ نہ کریں تو لیٹ می میک اے کامنٹ. مجھے ان سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ادب اور معاشرے کے لنک پہ اتنی اچھی تقریر کریں گے، بٹ حامد میر ڈیڈ اے ویری گڈ اسپیچ. جو میوزیم میں ہوئی ہے، شکیل عادل زادہ صاحب آئے ہوئے ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے. بیسکلی سالہ جو میلہ ہے نا، سب رنگ کے جو بہت بڑے ایک ان کا لیجنڈ ہیں، تو ان سے ساتھ کل باقاعدہ سٹنگ ہے. جو سب رنگ کے کوئی عاشق ہیں یا کوئی شکیل عادل زادہ صاحب کو، تو کل ان کے ساتھ سٹنگز ہیں. ایک ارلی مارننگ ہے 10 بجے، ایک 12 بجے ان کے ساتھ انٹریکشن ہے. آج انہوں نے زیادہ گفتگو نہیں کی. تو شاہد صدیقی صاحب مسٹ بی اپریشیٹڈ. اس طرح کی لٹریری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شہر کو ضرورت ہے. ایک کتاب کے ساتھ ایک کلچر کی ضرورت ہے، ایک کتاب کے ساتھ بانڈ کی ضرورت ہے. اسلام آباد جیسے ڈیڈ سٹی جس کو ہم کہتے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، سکینڈلز ہو رہی ہیں، ایک بریدنگ سپیس میرا خیال ہے لوگوں کو انہوں نے پرووائڈ کی. صحیح ہے، ٹھیک ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں میں کہتا ہوں کہ لٹریری فیسٹیولز بڑی اچھی بات ہے کہ اب لاہور کراچی وغیرہ میں ہوتے ہیں، پر اس میں تھوڑا سا لیٹسٹ زیادہ ہو جاتے ہیں یا کئی دفعہ انگریزی کا زیادہ غلبہ آ جاتا ہے. یہ بڑا زیادہ روٹیڈ ہے، اردو کے قریب ہے اور معاشرے کے اور 2 روزہ جو ادبی میلے کا آج پہلا دن تھا، انعقاد کیا گیا. یقینی طور پہ ادب کی خدمت کے لیے اس قسم کی روایات کا آغاز ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا